बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द कॉम्बैट किट सीरीज़। जैसा कि आपको पता है कि पहली एपिसोड में मैंने बताया कि इस सीरीज़ का नाम हमने कॉम्बैट किट क्यों रखा है। तो बेसिकली इंशाल्लाह इस सीरीज़ में हम बात करेंगे कि ये जो किट है आपकी कॉम्बैट की, यानी लड़ाई लड़ने की, इस किट के अंदर क्या क्या हथियार होने चाहिए। पहली एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि परेशानियां आने की 3 बड़ी वजूहात क्या हैं और इस हवाले से इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। देखिए, दूसरी एपिसोड में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि परेशानियों के आने का फ़लसफ़ा क्या है, इसके पीछे क्या फ़लसफ़ा है। इसके पीछे बहुत सादा सा फ़लसफ़ा है जिसको हम अभी तक समझ नहीं सके शायद, इसीलिए हम बहुत परेशान रहते हैं। और फ़लसफ़ा ये है कि जिस शख्स को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद कर लेते हैं, मैं आपको सही हदीस बता रहा हूँ, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको आज़माते हैं ताकि उस बंदे को क्लींस किया जाए इस दुनिया में, ताकि जब वो क़यामत वाले दिन अल्लाह के सामने आए तो गुनाह तो हर एक से होते हैं, तो अल्लाह उसके गुनाह जो हैं वो धो चुके हों। ये है बेसिकली परेशानियों के पीछे फ़लसफ़ा, एक पॉजिटिव फ़लसफ़ा जो हमें इस्लाम बताता है। दूसरी बड़ी वजह परेशानियों के आने की वो ये है कि इंसान खुद अपने नफ्स पे जुल्म कर बैठता है, इंसान का एटीट्यूड ही गलत होता है। इस हवाले से कुरान मजीद की मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ, सूरह यूनुस की चैप्टर 10 वर्स नंबर 44। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा ला यज़्लिमुन्नास शैअन वलाकिन्नन्नास अनफुसहुम यज़्लिमून। बेशक अल्लाह इंसान पर जुल्म नहीं करता बल्कि इंसान खुद अपने नफ्स पर जुल्म करता है। तो जनाब अली, जो पहला जो वेपन आपकी किट में होना चाहिए, जिसको यूज़ करके आप ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, आप उकाब की तरह परवाज़ कर सकते हैं, आप ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ सकते हैं और आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के इज़्न से। वो जो पहली चीज़ आपकी किट में होनी चाहिए वो है एटीट्यूड। व्हाट इज़ मेंट बाय एटीट्यूड? एटीट्यूड बेसिकली ये है कि आपका सोचने समझने का अंदाज़ क्या है और आपका अपने बारे में क्या ख्याल है और आप किस तरह से रवैया रखते हैं अपने हवाले से और अपने इर्द गिर्द के लोगों के हवाले से और हालात के हवाले से। बहुत ज़रूरी है कि इंसान का एटीट्यूड पॉजिटिव हो। बहुत ज़रूरी है कि इंसान खुद अपनी रिस्पेक्ट करता हो, इंसान खुद अपने आप को पहचाने, अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचाने और पॉजिटिव रहे। इससे पहले कि हम अच्छे एटीट्यूड की बात करें, और इस पूरी एपिसोड में हम एटीट्यूड की बात करेंगे, मैं आपके सामने इंशाल्लाह कुछ ऐसे एटीट्यूड्स रखूँगा जिन एटीट्यूड्स की वजह से ज़िंदगी में हमें मार पड़ती है और ज़िंदगी में हमें मुसीबतें आती हैं और हमें परेशानियाँ आती हैं। कुछ परेशानियाँ तो इम्तिहान की वजह से हैं, जो सबका होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर एक को टेस्ट कर रहे हैं किसी ना किसी अंदाज से। लेकिन मेजॉरिटी परेशानियां हमारे गलत एटीट्यूड्स की वजह से आती हैं। अब मैं आपको एटीट्यूड्स बताता हूँ। नंबर 1, जो गलत एटीट्यूड इंसान अपनाते हैं, स्पेशली हमारे नौजवानों में एटीट्यूड पाया जाता है, और वो ये है कि हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी खाले पीले जीने का नाम है और ज़िंदगी एक बेड ऑफ रोज़ेज़ है, जिसकी वजह से हम हर वक्त अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। हालांकि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अच्छी चीज़ वो कंफर्ट जोन में पैदा नहीं हो सकती। कामयाबी कंफर्ट जोन के थ्रू नहीं मिल सकती। कंफर्ट जोन से क्या मुराद है? कंफर्ट जोन से मुराद है कि मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो हर वक्त अपने कमरे में बंद रहता है क्योंकि उसे वहाँ पे कंफर्ट है, और वो बाहर जाने से घबराता है क्योंकि इसे ये लगता है कि यार मैं बाहर जाऊँगा तो लोग मुझसे सवालात पूछेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करेंगे। अब उसने अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया कि कमरे में ही बंद रहना है। अब ठीक है, वो लोगों के तानों से, लोगों के क्रिटिसिज्म से तो बच जाएगा, लेकिन आपका क्या ख्याल है, क्या कमरे में रह के उसकी ग्रूमिंग हो सकेगी, या उसकी ग्रूमिंग ऐसे होगी कि लोगों को फेस करे, अपने मसले मसाइल को जाके फेस करे, चैलेंजेस को कबूल करे। एक बार फेल होगा, 2 बार फेल होगा, दिल दुखेगा, लोगों की बातें बुरी लगेंगी, लेकिन क्या आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों से डील करना नहीं सीख लेगा?
کیا وہ پریکٹیکلٹی کی طرف نہیں آئے گا؟ تو کمفرٹ زون انسان کو گرو نہیں کرنے دیتی. یقین کیجئے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، سکسیزفل لوگ، وہ پرابلمس کو ایز اے چانس آف گروتھ لیتے ہیں. بہت ضروری ہے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کہ ہم مشکلات کو فیس کریں نکل کر. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے، آپ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں اور ہمیشہ آپ نے اپنے فرینڈس کے ساتھ پروجیکٹ کے لیے گروپ بنایا کیونکہ آپ کا کمفرٹ زون ہے آبویسلی. لیکن اچانک آپ کے ٹیچر آپ کا گروپ کسی اور کے ساتھ بنا دیتے ہیں. اب آپ کا کمفرٹ زون ٹوٹا. جب آپ کا کمفرٹ زون ٹوٹا تو آپ اب واپس جانا چاہیں گے کہ نہیں، میں نے اسی گروپ میں ہونا. دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ اس طرح گروتھ نہیں ہوگی. آپ کیسے سیکھیں گے؟ کل کو آپ نے جاب کرنی ہے کہیں جا کے، کیا وہاں پہ آپ کے دوست ہوں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کو وہاں دوست مل جائیں، لیکن لیٹس سے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آئے، پروفیشنل لائف میں آئے ہیں تو وہاں پہ کوئی دوست نہیں ہے. پھر آپ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے جب کہ آپ نے سیکھا ہی نہیں کہ مختلف مزاج کے لوگوں کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں. یہ بہت بڑی وجہ ہے، یقین کیجئے بہت بڑی وجہ ہے طلاقوں کی، کہ لڑکا بھی لڑکی دونوں کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں. اور جب شادی کے حوالے سے، پریکٹیکل لائف، میرٹل لائف کے حوالے سے چیلنجز آتے ہیں، رسپانسبلٹیز آتی ہیں، ان کا کمفرٹ زون ٹوٹتا ہے. جب ان کا کمفرٹ زون ٹوٹتا ہے تو پھر ظاہر ہے ان کا موڈ خراب ہوتا ہے، وہ لڑائیاں کرنے لگتے ہیں اور وہ اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ اس چیز سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر شیطان جو ہے وہ تو پہلے ہی اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ریلیشن شپس ٹوٹیں اور طلاقیں ہوں. وہ پھر طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں اور آخر کار بات جو ہے وہ چھوٹی سی بات سے شروع ہوتی ہے، بڑھتے 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 بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو کمفرٹ زون سے نکلنا بہت ضروری ہے. کمفرٹ زون سے آپ کیسے نکل سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو چیلنجز میں لے کر آیا کریں. مرد بننا چاہیے نا انسان کو. اب یہ مرد بننے سے مراد یہ نہیں میں عورتوں کو ڈیگریڈ کر رہا ہوں، یہ ایک محاورہ ہے. مرد بننے سے مراد ہے یعنی کہ انسان کو اسٹرانگ رہنا چاہیے. خواتین کو بھی، مردوں کو بھی اپنے آپ کو چیلنجز کا سامنا کرانا چاہیے، اور انسان ڈیفینیٹلی اس طرح سے بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہے مینیج کرنا. دوسرا غلط رویہ وہ ہے انسان کا غلط مائنڈ سیٹ، یعنی سوچ ہی غلط، سوچ ہی نیگیٹو. ایک بڑا زبردست محاورہ ہے، بلکہ مثال ہے، کہ اگر روڈ پر کنکریاں پڑی ہوں تو بہت اچھا جوتا پہن کر روڈ پار کی جا سکتی ہے. یعنی کہ آپ نے شوز پہنے، جاگرز پہنے، بہت اچھے، کنکریاں آپ کو نہیں لگیں گی، آپ روڈ اچھے سے پار کر لو گے. لیکن اگر جوتے میں ہی کنکری ہے، اس شو میں ہی کنکری ہے، بوٹ میں، جاگرز میں ہی کنکری ہے، پھر نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری روڈ پار ہوگی. یہی مطلب ہے کہ بیسیکلی اگر کسی کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی مسئلہ ہے، اگر کسی نے خوش ہی نہیں ہونا، کسی حالات میں، کسی طرح کے حالات میں خوش نہیں ہونا، تو پھر جو مرضی ہو جائے، چاہے سرکمسٹانسز اچھے ہوں چاہے سرکمسٹانسز برے ہوں، جس شخص کے مائنڈ کے ساتھ مسئلہ ہے، سوچ ہی نیگیٹو ہے، تو پھر وہ ساری عمر سفر کرے گا. وہ دوسروں کی غلطیاں اور دوسروں کی خطاؤں کی سزا اپنے آپ کو دے گا. وہ دوسروں کے رویوں پہ پریشان ہوگا کیونکہ اس کی سوچ نیگیٹو ہو چکی ہے، اور وہ لوگوں میں فالٹس ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں میں جو ہے کیڑے تلاش کر رہا ہے، لیکن اپنے اوپر کبھی نظر نہیں کی، اپنے آپ کو کبھی درست کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ بہت غلط رویہ ہے. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہے. ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو وکٹم مائنڈ سیٹ نہیں بنانا. وکٹم مائنڈ سیٹ شیطان کی مینٹیلٹی. کیا ابلیس نے اللہ کو نہیں کہا تھا کہ او مائی لارڈ، بے شک آپ نے مجھے گمراہ، سنس یو ہیو ارڈ می، آپ نے چونکہ مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے اب میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ ابلیسیت ہے، وکٹم مینٹیلٹی، کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی بجائے حالات کو بلیم کرنے لگ جانا، دوسروں کو بلیم کرنے لگ جانا کہ نہیں جی مجھے تو فیسلٹیز ہی نہیں ملی، میرا تو اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی نہیں ہوا، میری تو یونیورسٹی کی فیسلٹیز اچھی نہیں ہیں، میرے تو ٹیچرز ایسے ہیں، ان کے تو ٹیچرز ویسے ہیں. یہ سب بہانے ہوتے ہیں. انسان خود کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ سیٹ، انسان کی سوچ ہی غلط بن چکی ہے. تو مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہوگا، سوچ کو وسیع کرنا ہوگا، سوچ کو گروتھ مائنڈ سیٹ بنانا ہوگا. یہ بہت سمپل ہے. کیسے بنانا ہے؟ آپ ہر مشکل کو چیلنج لیا کریں، بجائے کہ اپنی ایک مصیبت سے اور مشکل سے ٹگ آف وار کرنے کے، لڑنے کے، آپ اس سے دوستی کریں. آپ اسے بٹھائیں، مشکل کو چائے پلائیں. یہ میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو بتا رہا ہوں. چائے پلانے سے مراد یہ نہیں لٹرلی چائے پلائیں، اوبویسلی محاورتاً کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کریں. آپ ریلیکس رہیں،
آپ چیلنج کو فیس کریں, اللہ سے دعا کریں. آپ اس طرح کا مائنڈ سیٹ جب بنائیں گے تو آپ کے مائنڈ کو عادت ہو جائے گی یہ والا ریئیکشن دینے کی. لیکن اگر آپ ہر وقت نیگیٹو سوچیں گے تو آپ کے مائنڈ کو عادت ہو چکی ہے کہ میں نے ریئیکشن ہی ہمیشہ ایسا دینا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر لینا ہے, اپنی صلاحیتوں کو بھول جانا ہے, اور میں نے پرابلمس کے آگے گھٹنے ٹیک دینے. تو مائنڈ سیٹ کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے. تیسری جو غلط چیز ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ہم زندگی میں بہت سفر کرتے ہیں, اور یہ یوتھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے, اور یہ ایٹیٹیوڈ ہے می, مائی سیلف اینڈ آئی والا. سیلف سینٹرڈ ہونا, یعنی صرف اپنا سوچنا کہ میں ہوں, میری ذات ہے, اور بس جو میرا دل کرتا ہے, جو میری ڈیزائرز ہیں وہ ہیں. انسان کو صرف جب اپنا آپ نظر آتا ہے تو انسان ریلیشن شپس میں بھی سفر کرتا ہے, انسان جو ہے دوستیوں میں بھی سفر کرتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے شخص کو کوئی دوست بھی نہیں بناتا جو بہت سیلف سینٹرڈ ہے, سیلفش ہے, صرف اپنا سوچتا ہے. اور اوبویسلی ایسا انسان جو ہے وہ ریلیشن شپس میں بھی اتنا کامیاب نہیں ہوتا, کیونکہ دنیا میں اس انسان کو پسند کیا جاتا ہے جو گیور ہے, جو صرف ریسیور نہیں ہے, ہر وقت ریسیو نہیں کر رہا بلکہ کچھ دے بھی رہا ہے, اور بہت کچھ دے رہا ہے. لوگوں کو خوشیاں بانٹ رہا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے, اپنے روٹین تھوڑی سی سیکریفائس کر کے لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہے, اور اسی سے یقین کیجئے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے. تو صرف اپنا سوچنا, اپنے آپ کو وکٹم سمجھنا, یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے. اس ایٹیٹیوڈ سے ترقی رک جاتی ہے, اور یقین کیجئے اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کو یہ ایٹیٹیوڈ چھوڑنا پڑے گا, اس سے باہر نکلنا پڑے گا اور گیور بننا پڑے گا. 3 غلط ایٹیٹیوڈز ہو گئے جی. چوتھا جو غلط ایٹیٹیوڈ ہے ہمارے سامنے وہ ہے کہ انسان ماضی میں رہے اور ہر وقت اس کے ذہن پہ ماضی سوار ہو. ماضی میں کوئی حادثہ ہو گیا تو, یا انسان کو کوئی نعمت نہیں ملی, آپ دوسروں کی طرف دیکھیں, پاس تو یہ نعمت ہے, اس کے پاس تو یہ والی ایبیلٹی ہے, اس کے پاس تو یہ والی جو ہے فیسلٹی ہے, لیکن میرے پاس یہ نہیں ہے, میرا تو ماضی بہت برا ہے, یا میں ایسے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو ماضی پہ ہی روتے رہنا اور ماضی میں ہی پھنسے رہنا, یہ بہت غلط ایٹیٹیوڈ ہے. اس کی وجہ سے انسان کا آج تو برباد ہوتا ہی ہے, اس سے انسان کا مستقبل بھی برباد ہو جاتا ہے. تو صرف ماضی پہ مت روتے رہیں, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ وہ ہو گیا. ہر ایک کو مصیبتیں آتی ہیں, آپ ماضی سے نکلیں, آپ آج پہ غور کریں, آج پہ ورک کرنا سیکھ لیں. آپ یقین کریں کہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اگلا غلط ایٹیٹیوڈ, ضرورت سے زیادہ سختی کرنا, ریجڈ ہو جانا. بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ سخت ہو جاتے ہیں جن چیزوں پہ سخت ہونا نہیں بنتا, اور وہ ایسی چیزوں پہ نرم ہوتے ہیں جن چیزوں پہ سخت ہونا بنتا ہے. یعنی دے آر انیبل ٹو نو کہ کہاں پہ کس طرح کا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں بیسیکلی وہ بہت زیادہ سخت ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ہے. ضرورت سے زیادہ ریجڈ ہو جانا, ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ پرنسپلز بنا لینا. حالانکہ پرنسپلز بنانا اچھی بات ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیے, ریلیشن شپس میں اگر آپ کو اپنی وائف کو 100 بار بھی معاف کرنا پڑے آپ کریں, اگر آپ کو اپنے بھائی کو 100 بار بھی معاف کرنا پڑے, ریلیشن شپس کی بات کر رہا ہوں, آپ کریں. اگر آپ کو کسی کو 100 بار بھی حسن ظن دینا پڑے آپ کریں. آپ پلیز لوگوں کو جج کرنے سے اجتناب کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ میں انہیں بتا رہا تھا کہ آپ کے یہ پلس ہیں, آپ میں یہ اسٹرینتھس ہیں, ماشاء اللہ اللہ نے آپ میں بہت زیادہ خیر رکھی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ میرے مائنس کیا ہیں, میری ویکنیسز کیا ہیں, میری کچھ خامیاں مجھے بتائیں. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اصل میں یہ والا جو سوئچ ہے یہ میں نے بڑے عرصے سے آف کیا ہوا ہے. کسی کی ویکنیسز دیکھنے والا, کسی کو جو ہے وہ ظاہر ہے جج کرنے والا, حالانکہ کویسچن ان کا ویلڈ تھا, لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ والا سوئچ میرا بڑے عرصے سے آف ہے. تو لوگوں کو حسن ظن دینا چاہیے, لوگوں کی صرف اچھائیاں دیکھنی چاہیے. جب لوگوں کی اچھائیاں ہمارے سامنے ہوں گی لوگوں کو معاف کرنا بہت آسان ہو جائے گا. لیکن اگر ہم لوگوں کی صرف برائیاں دیکھ رہے ہیں, پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ شیطان ہم پہ حاوی ہو جائے گا, اور ہمارے لیے لوگوں کو معاف کرنا تو مشکل ہو گئی, ان کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اسی لیے ریجڈ لوگ جو ہوتے ہیں, جو بہت سخت طبیعت کے مالک ہوتے ہیں, جو ایک ایک چیز چاہتے ہیں کہ پرفیکٹ انداز سے ہو, وہ لوگ چل نہیں سکتے. آپ دیکھیں کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی خضر علیہ السلام نے 3 بار موسیٰ علیہ السلام کو معاف کیا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے مسٹیکس کی,
اور ظاہر ہے تیسری بار 2 بار معاف کیا اور تیسری بار جو ہے ان سے راستہ جو ہے وہ جدا کیا. تو یہ بھی ہمیں یہی لیسن دیتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اتنے سخت رویے نہیں رکھنے چاہیے اور لوگوں کے گناہوں کی بیسس پہ لوگوں سے تعلقات نہیں توڑنے چاہیے. اور اگلا جو بیسیکلی ہمارا رانگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے بلیمنگ ادرس. ہم زندگی میں بجائے کہ اپنی غلطی دیکھنے کے دوسروں کو بہت بلیم کرتے ہیں. میں آپ کو ایک زبردست سٹوری سناتا ہوں. فرضی سٹوری ہے یا ریئل سٹوری ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ, لیکن اس سے لرن کرنے کے بہت سی چیزیں ہیں. ایک دفعہ آفس میں جو باس تھے انہوں نے اپنے تمام امپلائیز کی ٹیبل پہ ایک ایک لیٹر رکھا, اور جب امپلائیز صبح آئے اور اپنے ٹیبلز کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک لیٹر پڑا ہوا ہے. لیٹر جب کھولا تو اس پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ انسان جس کی وجہ سے آپ زندگی میں ترقی نہیں کر پا رہے وہ فوت ہو گیا. تو اگر آپ نے اس کا چہرہ دیکھنا ہے تو آپ آج اس ایڈریس پہ تشریف لائیے, وہاں پہ جو ہے اس کی میت پڑی ہوئی ہے, آپ اس کا چہرہ بھی دیکھیے. اب سارے جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ معاف کرے کس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. کسی نے سوچا کہ اچھا اس کی ڈیتھ ہوئی ہوگی, اس مجھے بڑا تنگ کرتا تھا وغیرہ وغیرہ, لوگوں کے ذہن میں خیالات ہیں. خیر لوگ وہاں پر پہنچ گئے. جب لوگ وہاں پہ پہنچے تو وہاں کفن تھا اور کفن کے نیچے ایک شخص تھا. انہیں محسوس ہوا کہ کفن کے نیچے ایک شخص ہے. تو جب انہوں نے کفن کو اٹھا کر دیکھا تو کفن کے نیچے شیشہ تھا اور شیشے میں انہیں اپنی شکل نظر آئی. تو باس وہاں پہ کھڑے مسکرا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دا لیسن لرنڈ از دیٹ کہ زندگی میں ترقی کرنے سے روکنے والا تمہارے سوا اور کوئی بھی نہیں. تم ہی اپنے کمپٹیٹر ہو, تمہارے علاوہ تمہارا کوئی کمپٹیٹر نہیں ہے. تو اپنے آپ سے کمپٹیشن کرنا ہے تو اپنے آپ کو بہتر بناتے رہو, اپنے آپ پہ ورک کرتے رہو. تو یہ غلط ایٹیٹیوڈ ہے دوسروں کو بلیم کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے نقصان نہیں پہنچاتے, بالکل پہنچاتے, لیکن کامیاب لوگ اس چیز کو اگنور کرتے ہوئے اپنی انرجی کو ویسٹ نہیں کرتے. وہ نیگیٹیوٹی میں جا کے وہ اس چیز کو مسکرا کے ٹال دیتے ہیں, اس کو مینیج کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں, اور وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میری کیا غلطی تھی یا سیکھنے کے لیے میرے لیے کیا ہے. تو یہ ہے کچھ غلط ایٹیٹیوڈس جن سے ہمیں اجتناب کرنا ہے. اور یقین کیجئے سارے غلط ایٹیٹیوڈس قرآن میں بھی کنڈیمڈ ہیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے کریٹر ہیں. اللہ نے بھی ہمیں جو ہے وہ یہی تعلیم دی ہے کہ ان غلط ایٹیٹیوڈ سے بچو تاکہ تم زندگی میں کامیاب ہو سکے, زندگی میں آگے بڑھو. تو یہ ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ تھی. امید ہے کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اچھے ایٹیٹیوڈس کے اوپر بات کریں گے. واٹ آر سم آف دی گڈ ایٹیٹیوڈ دیٹ وی شوڈ بی اڈاپٹنگ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.